बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 4 के टीवी के प्रोग्राम जाए अदब में इदरीस नाज बड़े एहतराम के साथ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है, कबूल फरमाएं। मोहतरम नाजरीन, हमारी कामयाबी या नाकामी में बहुत सारे अवामल कार फरमा होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि किस वजह से हम नाकाम होते जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं, बहुत सारी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हम मुसलसल नाकाम होते जाते हैं और हम फिर कहते हैं अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता, देखें तकदीर तो मेरे साथ टूट गई है, मेरी तो फरियाद नहीं सुनी जाती, मेरी मेहनतें कारआमद साबित नहीं होती। तो ये शिकवे शिकायतें होती हैं और हम अपनी ज़िंदगी में ऐवी तलखियाँ भर लेते हैं। हमने कभी गौर नहीं किया कि किस वजह से हम लोग नाकामी का शिकार होते हैं और मुसलसल होते चले जाते हैं। मेरे एक दोस्त मेरे पास तशरीफ लाए, उनका जवान सा बेटा उनके साथ था, तो मुझे कहने लगे ना साहब मेरे बेटे को किसी अच्छी जगह पर अगर ये सेट करवा दें तो आपकी नेकी होगी, बच्चा किसी अच्छी जगह पर चला जाए। मैंने कहा जी अच्छी जगह से आपकी क्या मुराद है? तो पहले बच्चे ने क्या किया, कहने लगे जी बच्चा 3-4 जगहों पे पहले गया है, मुख्तलिफ कोई गारमेंट्स की फैक्ट्री थी वहाँ गया, कंप्यूटर वाले के पास गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए, फिर फलां जगह पे गया, फिर फलां जगह पे गया। लेकिन मैंने कहा जी आप अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हैं, आपने इसके बकौल आपके 2-3 साल से, तो आपने बच्चे के 2-3 साल ज़ाया कर दिए। जो बच्चा सीखने के लिए किसी जगह पे जाता है, आप 6 महीने के बाद उसका शोबा चेंज कर देते हैं, तो बच्चे ने जो 6 महीने पहले सीखा होता है वहाँ पे वो उसका बर्बाद जाता है। तो आप अपने बच्चे के साथ खुद से जुल्म कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को कुछ बनने नहीं देना चाहते। तो याद रखिएगा, पहले तो एक गुर की बात बता दूं, मैंने जो उनकी खिदमत में अपना सबक पेश किया, मैंने कहा चीज़ें जो होती हैं, हम लोग करते क्या हैं कि एक कारोबार शुरू किया, एक जॉब शुरू की, कोई एक वर्क शुरू किया और 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, लोग 10-10 साल बाद उसको तब्दील कर लेते हैं अपने शोबे को। उससे होता क्या, नुकसान क्या होता है? आपने जो तजर्बा हासिल किया होता है, आपने उसमें जो महारत हासिल की होती है, आप दूसरे शोबे में जाते हैं, फिर एक से स्टार्ट हो जाता है। तो आप कहीं भी फिर कामयाबी से हमकनार नहीं होते, आप पूरी जिंदगी तजर्बात हासिल करने में सारी जिंदगी ज़ाया कर देते हैं। मैंने उन्हें मिसाल दी, मैंने कहा आप मुझसे मेरा विजिटिंग कार्ड मांगते हैं, मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ, तो आप मुझसे मेरा विजिटिंग कार्ड मांगते हैं, मैं अपना वॉलेट निकालता हूँ जेब से, उसमें से विजिटिंग कार्ड निकालता हूँ, आपको दे देता हूँ। और विजिटिंग कार्ड निकालते निकालते मेरा क्रेडिट कार्ड या मेरा ATM कार्ड जो है वो नीचे गिर जाता है। मुझे पता नहीं चलता कि मेरा ATM कार्ड या मेरा क्रेडिट कार्ड नीचे गिर गया। तो मैं बाहर गया, पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ से मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, मैं शॉपिंग मॉल चला गया, वहाँ से कुछ खरीदो फरोख्त करनी थी, मैं कहीं भी चला गया, तो मुझे अब पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपनी जेब में जब वॉलेट निकाला अपनी जेब से, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड या अपना ATM कार्ड निकाला, तो वो मेरी जेब में नहीं है। अब मैं परेशान हो गया, मैंने अपनी दाएं वाली जेब, बाएं वाली जेब, ऊपर वाली जेब, नीचे वाली जेब, सारी जेबें तलाश की, तो मुझे मेरा ATM कार्ड नहीं मिला। मैं घर चला गया, तो मैंने कहा ये मुमकिन है कि मैं अपने घर की एक एक चीज़ जो है, अपने सोफे उठा कर देख लूँ, अपना बेड उठा के देख लूँ, तो वो मुझे मेरा कार्ड मिल जाएगा? उन्होंने कहा जी कतई तौर पर नहीं मिलेगा। मैंने कहा उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा जी चीज़ें वहीं से मिलती हैं जहाँ गुम होती हैं, गिरती हैं जहाँ। तो मैंने कहा मेरा क्रेडिट कार्ड तो मेरे ऑफिस में गिरा था, तो मैं अपने घर में तलाश कर रहा हूँ, तो वो तो नहीं मिलेगा। याद रखिएगा नाज़रीन मोहतरम, चीज़ें जहाँ गुम होती हैं उन्हें वहीं से हासिल किया जा सकता है। तो हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे माहो साल कहीं और बर्बाद करके उन्हें कहीं और तलाश करने बैठ जाते हैं। तो एक तो ज़हन में रखिएगा कि जहां से आपने स्टार्ट लिया है, पहले सोच समझ कर स्टार्ट लीजिए। किसी भी शोबे में आप जाते हैं तो उसके बाद चीज़ों को इधर उधर से तलाश करने की कोशिश ना किया करें। मैंने कहा कि आपकी नाकामी में जो सबसे बड़ी वजह होती है वो तहम्मुल मिजाजी में कमी होती है। आप में तहम्मुल नहीं होता, आप सीखना चाहते ही नहीं। बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े सब्र के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ हम किसी शोबे को ना अपनाते हैं, ना उसमें वर्क करते हैं। जो लोग एक शोबे को मुंतखब करते हैं और फिर बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ उसी शोबे में मुसलसल जहद मुसलसल के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उसी में लगे रहते हैं, वो लोग यकीनी तौर पर कामयाबी से हमकनार होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये जो कहा जाता है कि औलिया की जिंदगी में, सूफिया की जिंदगी में हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है, उनकी जिंदगी हमारे लिए मिशल राह है, कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों कहा जाता है? आप गौर कीजिए कि हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम दाता साहब कहते हैं, उनको इस दुनिया से गए हुए 10 सदियां बीत गई हैं,
لیکن وہ آج بھی ایسے ہی زندہ ہیں، ان کا نام ایسے ہی زندہ ہے، ان کے مزار شریف پر ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، اور اس مبارک پر لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کی وفات کے بعد بھی، ان کی رحلت کے بعد بھی ان لوگوں کو زندہ رکھا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ایسا کیوں ہے؟ ان کی بھائی انہوں نے ان کی زندگی کی جن لوگوں نے تربیت کی وہ بہت بڑے لوگ تھے، بہت بڑے دانشور تھے، بہت بڑے فلاسفر تھے، اللہ کے بہت قریب کے لوگ تھے. وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے ان کے حالات زندگی اگر آپ نے پڑھے ہوں، کبھی پڑھے ہوں، کسی ایک صوفی بزرگ کو لیجئے، ایک بڑی شخصیت کو لیجئے، بڑے عالم تھے، وہ بڑے اسکالرز تھے اپنے زمانے کے، تو ان لوگوں کی حالات زندگی جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے. آپ مثال لیجئے کوئی ایک بزرگ جو تھے، اب وہ سارے بڑے بزرگ ہیں، ایک بزرگ ہیں، ان کی والدہ نے، ان کے والد صاحب نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ کی تربیت کریں گے. مثال کے طور پر آپ کی تربیت حضرت علی حجویری کریں گے. وہ حضرت علی حجویری کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب بزرگوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. اس وقت ترتیب یاد نہیں کہ کون سے بزرگ کب اور کہاں آئے اور کس کے بعد آئے، تو اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو اس کی والدہ نے، ایک ہستی کو ان کی والدہ نے کہا کہ آپ جائیے، آپ حضرت علی حجویری سے تربیت حاصل کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے. وہ حضرت علی حجویری کی خدمت میں ہے. اب ان کی تحمل کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ زندگی میں آپ کی اگر تحمل نہ ہو تو اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے، آپ کا فیوچر جو ہے وہ کیسے تباہ ہوتا ہے. اور جو لوگ بڑے بن گئے ان کی زندگی میں تحمل کتنا زیادہ تھا. حضرت علی حجویری کے پاس وہ چھوڑ گئے، وہ آئے، انہوں نے کہا حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میری تربیت کیجئے، میری تعلیم و تربیت کیجئے. انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ جائیں اس درخت کے نیچے بیٹھ جائیں. وہ ایک برگد کا درخت ان کی خانقاہ، ان کے ڈیرے پہ ایک طرف ہے. انہوں نے کہا اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اسے سپارہ دیتے، اسے کوئی کتاب دیتے، اسے کہتے بیٹا یہ پڑھو. اچھا یہ نہیں ابھی کرنا تھا، ابھی سمجھتے ہیں کہ اس طرف نہیں لانا، تو اسے کہتے بچے آپ میری خدمت کیا کرو، میرے کندھے دبایا کرو، میرے پاؤں دبایا کرو، مجھے چائے بنا کے دیا کرو، مجھے کھانا دیا کرو، میرے کھانے پینے کا خیال تم نے رکھنا ہے. یہ بھی نہیں کہا. اچھا پھر اپنے لیے انہوں نے اگر کسی اور کو مخصوص کیا جنہیں ان کی عادات کا پتہ ہے کس وقت کیا دینا ہے، تو ابھی سے پتہ نہیں ہے، تو اسے کم از کم یہ کہتے آنے والے لوگوں کی خدمت کیا کرو، انہیں پانی شانی پلایا کرو، انہیں چائے پانی پیش کیا کرو. اگر یہ بھی نہیں کہا تو پھر یہ کہہ دیتے بھائی جانوروں کا خیال رکھو جو ان کو چارہ وقت پہ دینا ہے. تو اسے کچھ اسے سروسز نہیں دی، کوئی خدمت نہیں دی، اس کے ذمہ کوئی کام نہیں لگایا. کیا کہا جا کے اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ. اب وہ سمجھا کہ اس وقت حضرت کو کوئی کام نہیں ہے تو مجھے اس لیے بٹھا دیا، میں تھوڑی دیر بعد پوچھوں گا. 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ بابا جی مجھے بھول گئے. یاد رکھیے گا وہ بابا نہیں ہوتا جو بھول جائے. بھائی وہ بابا تو جب اس کے پاس کوئی آیا تھا تو اسی وقت انہیں پتا تھا یہ کس غرض و غائب کیا ہے، غرض و غائب سے آیا ہے. اب بابا جی نے کہا کہ آپ وہاں بیٹھ جائیے. وہ وہاں بیٹھے ہیں. اچھا ایک دن گزر گیا. اگر طبیعت میں تحمل نہیں ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد پھر حاضر ہوں گے. بابا جی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، مجھے کچھ سکھائیے، میری تربیت کیجیے. بابا جی نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تم آئے تھے، چلو جا کے درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ. وہ پھر بیٹھ گیا. تو اسے لگا کہ بابا جی مجھے اگنور کر رہے ہیں، تحمل نہیں ہے طبیعت میں جوش ہے، ابھی جوانی ہے، کچھ کر گزرنے کی دھن ہے، کچھ سیکھ جانے کا جذبہ ہے. تو 1-2 دن گزرے. اس نے پھر کہا بابا جی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میری ماں نے مجھے بھیجا تھا، میرے والد محترم آپ کے پاس لائے تھے، تو میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا، میری تعلیم و تربیت فرمائیے. آپ نے کہا ہاں ہمیں یاد ہے، جاؤ جا کے درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ. اب بابا جی کو کام ہی نہیں لے رہے، جانوروں تک کے لیے کسی کام کے لیے اسے حکم نہیں دیا. تو وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ بار بار جب کہتا تھا اصل میں بابا جی کیا چیک کریں کہ اس میں تحمل کتنا ہے، اس میں برداشت کتنی ہے، یہ کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے. اچھا میں آپ کو تصوف، آج کا موضوع تصوف تھا نہیں، تحمل پہ بات کرنی تھی. تصوف جن لوگوں نے پڑھا ہے، یاد رکھیے گا تصوف میں کچھ چیزیں ہیں، اور تصوف میں بہت سارے لوگوں نے بات کی، بڑی بڑی ہستیوں نے بات کی. میری کیا اوقات ہے اس پہ بات کروں. تصوف میں کچھ ڈگری ہیں، جیسے ہمارے ہوتے ہیں، پہلے پرائمری آپ نے کی، پھر آپ نے مڈل کی، اس کے بعد سیکنڈری اسکول چلے گئے سے آپ نے میٹرک کیا، اس کے بعد انٹر کی تعلیم حاصل کی، پھر آپ نے گریجویشن کی، پھر آپ نے پوسٹ گریجویشن کی، اس کے بعد آپ نے ایم فل کیا، اس کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی کی، اور پھر ڈی لیٹ کیا، اور آپ نے سمجھا کہ اس سے آگے تو کوئی ڈگری نہیں ہے. تصوف میں بھی ڈگریاں ہیں. اس میں پہلے مرحلے پر درویش ہے. سامعین محترم آپ جانتے ہیں درویش کسے کہتے ہیں؟ درویش فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس میں مرکب کہتے ہیں. اس میں مرکب کیا ہے؟ کمپاؤنڈ ناؤن.
ایک در اور دوسرا ویش. جیسے کلاس فیلو، کلاس مکمل لفظ، فیلو مکمل لفظ، ان دو مکمل ورڈز کو لے کر ایک نیا ورڈ جو تھا بنایا گیا، اس کو کلاس فیلو کہتے ہیں. جیسے روم میٹ، بہت سارے ایسے لفظ یہ اس میں مرکب ہیں. تو یہ در ویش، در کہتے ہیں فارسی زبان میں چوکٹ کو. تیرے در تے آگے سجنا ویسی چولی خالی رہ چلے. یہ جو جھولی خالی رہ چلے جو گانا ہے، اس کا در تیرے در تے آگے سجنا میں کہتے ہیں نا بھائی فلاں فلاں در تے میں کھجل ہو کے آیا ہوں، میں تے در تے گیا سا. یہ در فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چوکٹ، کہ میں ہر چوکٹ پہ گیا تھا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو ویش مل کے بین والا، کسی ایک چوکٹ کا ہو کے رہ جانے والا اسے درویش کہتے ہیں. یہ پہلے درویش ہے، پھر صوفی ہے، پھر ولی ہے، پھر غوث ہے، پھر قطب ہے، پھر ابدال ہے، اور پھر کلندر ہے. وہاں تصوف میں ایسے ڈگری ہیں. اچھا، تو سب سے پہلے مشکل کام کون سا ہے؟ سب سے مشکل کام جو ہے تصوف میں وہ درویش بننا ہے. یہی تو بنا نہیں جاتا. جو درویش بن جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے لیے باقی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. تو بابا جی نے کیا کہا؟ بیٹا وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسے درویش بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھنا ایک چوکٹ مل کے بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں بیٹھ سکتا. اب اسے بٹھا دیا. اب اس کی طبیعت میں تحمل ہے ہی نہیں. وہ بار بار آ کے کہتا ہے، تیسرے دن، چوتھے دن، ہفتے بعد، ایک مہینے بعد اس کے صبر کی انتہا ہوئی. اس نے کہا بابا جی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں کچھ سیکھنا چاہتا تھا. بابا جی مجھے 6 ماہ ہو گئے، اور بعض بابا جی مجھے 1 سال ہو گیا. تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کچھ سیکھنے کے لیے، آپ میری تربیت فرمائیے. تو بابا جی مسکرائے. انہوں نے کہا بیٹا، اب انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کی طبیعت میں تحمل ہے ہی نہیں، تحمل مزاجی اس میں ہے ہی نہیں. تو بابا جی نے کہا بیٹا میں تمہیں کیا سکھاؤں، اصل میں تمہاری تعلیم و تربیت یہاں ہے ہی نہیں، تم اجمیر چلے جاؤ. اب کہاں لاہور اور کہاں اجمیر؟ اس زمانے میں کون سا جہاز اڑا کرتے تھے، کون سی ٹرینیں چلا کرتی تھیں، کون سے سفری راستے اتنے آسان تھے، سڑکیں نہیں بنی تھیں، گاڑیاں اتنی رفتار والی نہیں تھیں. تو پیدل جانا نہ ہوتا تھا، راستے میں جنگل تھے، پہنچ ہی نہیں پاتے تھے لوگ، پتھر خاردار راستے. تو پتھریلی زمینوں پر چلنا، اور ایسے تو جوتے بھی نہیں ہوتے تھے جیسے نفیس اور نرم جوتے ہمارے پاس ہوتے ہیں. وہ لوگ جاتے تھے راستے میں جوتے ٹوٹ گئے، ننگے پاؤں جانا، تپتی ہوئی ریت پہ پاؤں دھرنے، چھالے پڑ جانے بہت مشکل سے. جب وہ بندہ اجمیر پہنچا، جا کے کہا جی مجھے لاہور والے بزرگ نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی تربیت یہاں نہیں ہو سکتی، آپ اجمیر چلے جائیے. تو بابا جی میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں. اچھا، ان بزرگوں نے، انہیں بھی پتا تھا کون آیا، کس نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے، آپ جا کے اس برآمدے میں بیٹھ جاؤ. وہاں جا کے بیٹھو. اس نے کہا بھائی کمال ہو گیا، اس بابا جی نے مجھے درخت کے نیچے بٹھا دیا تھا، انہوں نے برآمدے میں بٹھا دیا، کمرے میں بٹھا دیا، آپ وہاں جا کے بیٹھو، مجھے کام پھر نہیں کہا. تو وہ بھی بیٹھ کے پھر وہی تحمل والی بات. 1 دن گزرا، 10 دن گزرے، 1 ہفتہ گزرا، 1 مہینہ گزرا، پھر 1 سال گزر گیا. انہوں نے کہا یار یہ تو بابا جی مجھے لگتا ہے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کچھ سیکھنے کے لیے، تو آپ نے مجھے کچھ بتایا نہیں، کچھ سکھایا نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے ہی اس نے کہا ان کو سمجھ آ گئی کہ اس میں تحمل نہیں ہے. انہوں نے کہا بیٹا یہاں میں آپ کو کیا سکھاؤں، آپ ایسے کریں پاک پتن چلے جائیں. اب وہ بندہ وہاں سے نکلا ہے، پاک پتن چلا گیا. کتنا سفر ہوا، میں نے تو 1 لمحے میں کہہ دیا، وہاں سے نکلا جو سے پاک پتن چلا گیا. اگر وہ زندہ بچا، راستے کی صعوبتوں کو برداشت کر گیا، راستے میں کتنی بارشیں آئیں، کتنی دفعہ موسم سرد ہوا، کتنی دفعہ گرم ہوا، یہ ساری چیزیں وہ برداشت کر کے، جگہ جگہ پانی نہیں تھا، اس کے پاس منرل واٹر کی بوتلیں نہیں تھیں، جیسے بھی وہ پہنچا، اگر زندہ پہنچ گیا اس بابا جی کے پاس، وہاں جا کے وہی سنایا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ میری تعلیم و تربیت فرمائیے. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. تو وہاں جا کے بھی بیٹھنے کو ملا. تو وہ سارے بابا جی چاہتے کیا ہیں؟ وہ تو بھائی اسے درویش بنانا چاہتے ہیں نا، کیونکہ در مل کے بیٹھ، پھر اگلی منزل پہ تمہیں لے کے جائیں گے. تو یہ تحمل نہیں ہے. اچھا آپ غور کیجئے گا، بات کو لمبا نہیں کرتا. اس نے 10 در بدلے، 10 جگہوں پہ گیا. اب جب 10ویں بندے کے پاس گیا اور پھر وہی 6 مہینے سال اسے صبر نہ ہوا، تو ان سے کہا بابا جی میں تو آپ کی خدمت میں کچھ سیکھنے کے لیے حاضر ہوا تھا، تو بابا جی آپ مجھے یہاں بٹھائے رکھتے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ بابا جی نے کہا بیٹا تو 7 شریف چلا جا، تیرا تعلیم و تربیت جو ہے وہاں بندوبست ہے. اب وہ جب وہاں سے نکلا، ملتان سے نکلا، وہ جھنگ سے نکلا، کہیں سے بھی نکلا، تو جب سفر نے اسے نڈھال کر دیا، اب راستے میں سوچ رہا ہے کہ یا اللہ یہ بابا جی کبھی مجھے کہیں نا کہ تو بیٹھ جا. تو اب تو 2 3 4 سال میں اتنا تھک گیا ہوں، میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں. تو اب اس میں تربیت ہوگی اس کی، اسے پتہ نہیں چلا کہ اس کی تربیت ہوئی ہے. تو
تو اس نے کہا یہ بابا جی کبھی مجھے کہے نا کہ جا بیٹا درخت کے نیچے بیٹھ جا، تو میں تو 5-7 سال بابا جی کو پوچھوں بھی نہ کہ حضور مجھے حکم دے. اب یہ ذہن میں بنا کے گئے کہ وہ مجھے کام نہ دے. جب وہاں پہنچے تو کہا حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میری تعلیم و تربیت فرمائیے. اس نے ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل بالکل، چلو بچے یہ گدھے لو، جاؤ جا کے فلاں کنویں سے پانی لے کے آؤ. جاتے ہی کام مل گیا. اب وہ پہلے سے نہیں ڈھالتے، پانی لینے گئے ہیں، پانی لے کے واپس آئے تو بابا جی میں پانی لے آؤں. اچھا اچھا بچے فٹافٹ کھانا بناؤ، مہمان آئے ہیں، جاؤ جا کے لنگر کا انتظام کرو. لنگر کا اہتمام کیا. بابا جی لنگر بن گیا تو جا کے تقسیم کرو سب کو. اب سانس نہیں لینے دے، لنگر تقسیم ہو رہا ہے. سر میں سب کو میں نے لنگر دے بابا جی. اچھا سب کو چائے پلاؤ، سب کو چائے پلا دی. چلو جا کے جانوروں کو چارہ ڈالو. اب سب کو چارہ ڈال دیا، بابا جی وہ بھی کر لیا. اچھا انہیں ٹھیک سے باندھو جانوروں کو، بابا جی باندھ دیا. اب رات ہوگی. بابا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا میرے پاؤں دباؤ بیٹا، خدمت کرو. اچھا بابا جی کیا پاؤں دبانا شروع ہو گئے تو خود نیند کے جھونکے آ رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہی. بابا جی کہتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا تمہیں، جوان آدمی ہو، ذرا زور سے دباؤ. تو وہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ میں تو خود تھکا ہوں بابا جی، ایک دفعہ مجھے اجازت دیجیے جا کے میں سو جاؤں. لیکن بابا جی اجازت نہیں دے رہے. اگر تو وہ وہاں سے بھاگ گئے، ایسے ان گنت لوگ ہیں جو بھاگ جاتے ہیں، تو حضور ان کے آپ کو نام بھی نہیں ملیں گے. ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو اولیاء کے مزارات پہ گئے، ان سے سیکھنے کے لیے گئے اور ان کے نام نہیں، نشان نہیں، کیونکہ ان میں تحمل نہیں تھا، وہ اس منظر کو پا ہی نہیں سکے. تو اگر اس نے کہہ دیا بابا جی میرے ہاتھ جڑے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ گئے. جس بندے نے یہ سمجھ لیا انہوں نے خدمت کی. اب وہ ایک دن کی خدمت ہو یا 1 سال کی ریاضت ہو، جب بابا جی نے دیکھ لیا کہ یار یہ بندہ تو تھکنے والا ہے ہی نہیں، جو بھی کہتا ہو 1 سیکنڈ سے پہلے کام کرتا ہے، حالانکہ اس کی ٹانگیں جواب دے چکی ہوتی ہیں، اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ بندہ تھکن سے نڈھال ہے، لیکن میرے حکم پہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے. تو بابا جی نے اسے بلا لیا، ادھر آ بیٹا، بیٹا کہاں سے آئے؟ پھر اس نے سارا بتایا. تو جب اس نے سارا بتایا تو بابا جی نے کہا تمہاری لگن دیکھ کے اب بیٹا ہم خوش ہو گئے ہیں، جاؤ جو تم چاہتے تھے. بابا جی نے ایک تھپکی دی اور اللہ نے فضل کر دیا. وہ سارا کچھ جو پچھلے 10 سال سے 20 سال سے 50 سال سے نہیں سیکھا تھا، 2 لمحوں نے سب کچھ سکھا دیا. حضرات محترم یاد رکھیے گا، سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ کی طبیعت کا تحمل ہے. ہم ایک شعبے کو چنتے ہیں اور تحمل نہیں ہوتا. ہم 10 دن نہیں گزارتے، 20 دن نہیں گزارتے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ وہ میرے دوست جو تشریف لائے آپ جوان سال بیٹے کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا کامیاب نہیں ہو رہا، اسے کسی ایسی جگہ پہ ایڈجسٹ کیجئے جہاں سے یہ سیٹ ہو جائے، اس کی زندگی بن جائے، اس کی لائف چینج ہو جائے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بچہ کہاں کہاں پہلے کام کیا؟ انہوں نے بتایا کہ 4 جگہوں پہ یہ پہلے گیا ہے، یہ کیا یہ کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے اسے ہر دفعہ کام کیوں چھڑوایا؟ تو کہنے لگے جی وہاں کچھ سکھاتے ہی نہیں تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی جہاں بھی وہ سیکھنے کے لیے گیا تھا، کیا وہاں کوئی پہلے سے ایک پوڑی میں بنا کے انہوں نے سب کچھ رکھا تھا، ایک گولی میں، ایک ٹیبلٹ میں تھا کہ وہ اس کو کھلا دیتے اور سب کچھ اسے آ جاتا؟ ہماری ایک تربیت ہوتی ہے، ایک تعلیم ایک تربیت ہے. تو تعلیم و تربیت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لمحوں کا کھیل ہے. یاد رکھیے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ صوفی بنے، آپ ولی بنے، آپ غوث بنے، کتب بنے، ابدال بنے. لیکن یاد رکھیے گا جب تک آپ درویش نہیں بن جاتے تب تک آپ کچھ نہیں بن سکتے. درویش سے مطلب کیا ہے؟ کسی ایک درگاہ کا، کسی ایک در کا ہو جانے والا. اچھا درگاہ سے میری مراد ہرگز نہیں ہے کہ کسی صوفی کا مزار. آپ کسی ایک شعبہ زندگی کو لیجئے، آپ اگر اس چوکٹ پر، اس جگہ پر جم کے نہیں بیٹھ جاتے تو یاد رکھیے گا آپ کے پاؤں نہیں جم سکتے. آپ کے پاؤں اسی صورت جم سکتے ہیں جب آپ کسی جگہ پر جم کے بیٹھ جائیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. لفظ انڈرسٹینڈ جو ہے، میرے ایک دوست اس پہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ لفظ خود بتاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جب تک آپ کسی کے انڈر نہیں ہوتے آپ سٹینڈ نہیں ہو سکتے. تو ہم لوگ کسی کے انڈر ہونے نہیں چاہتے تو ہم سٹینڈ کیسے ہوں؟ اگر آپ نے میرے لفظ کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، آج کی گفتگو کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کو بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی پیشنس کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ کسی کے انڈر رہتے ہوئے مسلسل جہد مسلسل سے اپنا مقام بنانا ہے، اپنی جگہ بنانی ہے. ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا اپسیٹ ہوں، بھائی کبھی آپ نے غور کیا کہ اپسیٹ ہم کیوں ہوتے ہیں؟ وہی دوست یہ بتایا کرتے ہیں کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک سیٹ اپ بنا لیا ہے. لفظ انگلش کا ہے یہ ورڈ سیٹ اپ، میں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے. اچھا اس میں لفظ سیٹ پہلے ہے، اپ بعد میں ہے. اگر آپ نے اپ ہونا ہے تو پہلے سیٹ ہونا ضروری ہے. اگر آپ سیٹ ہو کے اپ ہوتے ہیں تو یہ ہے سیٹ اپ.
یہ سیٹ اپ لفظ ہمیں بتا رہا ہے، ایک ورڈ بتا رہا ہے کہ پہلے سیٹ ہونا ہے، ایک جگہ پہ سیٹل ہونا ہے، آپ نے سیٹ ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے اپ ہونا ہے۔ تو جب آپ سیٹ ہی نہیں ہوتے تو آپ نے اپ کیسے جانا ہے؟ اگر آپ سیٹ نہیں ہوتے، اپ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب سیٹ اپ اور اپ سیٹ میں اپ کا فرق ہے اور سیٹ کی پوزیشن کا فرق ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے سیٹ ہونا ہے، اگر آپ نے اپ ہونا ہے، تو پہلے آپ کو سیٹ ہونا پڑے گا۔ ہم سیٹ نہیں ہوتے، اپ ہونا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں۔ آخر میں ایک مثال دے کے آج کی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ ناظرین محترم، آپ نے کبھی کوئی مینار دیکھا ہو، چلے میں آسان کرتا ہوں، مینار پاکستان دیکھا ہو۔ مینار پاکستان کو آپ نے دیکھا ہے؟ مینار پاکستان کی نیچے سے فاؤنڈیشن ہے، اس کی بنیاد ہے، اور وہ کئی میٹرز پہ پھیلی ہے، کئی میٹرز پہ، ہر چاروں طرف، ہر طرف اس کی بنیاد بناتے ہوئے ہر طرف سریے کا جال بچھایا گیا، وہ کئی میٹرز پہ محیط ہے نیچے سے۔ پھر جب ہم زمین کے اوپر وہ جو دیکھتے ہیں، وہ بھی کئی میٹرز میں ہے، 10-12 میٹرز اس کا پھیلاؤ ہے اوپر سے، اس سے بھی کہیں زیادہ، چلے کم از کم 10 میٹر تو ہے اس کا پھیلاؤ اوپر سے۔ پھر جیسے ہی ہم اس کی نوک پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں ایک کلسی ہے، ایک نوک ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ مینار اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب ان کی بنیاد مضبوط ہو اور پھیلی ہوئی ہو، اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوں، تو مینار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس نوک کے بعد مینار کو کھڑا کرنا چاہیں تو کیا وہ مینار کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہم مینار کو الٹا کھڑا کرنے کی ضد میں ساری عمارت کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، زمین بوس کر دیتے ہیں۔ جب تک ہم نوک کے بل مینار کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، مینار نیچے گرتا رہے گا۔ ہم اپنی زندگی میں یہی کرتے ہیں، ہم اوپر سے یعنی کہ اس نوک سے آغاز کرنا چاہتے ہیں جو جس کی طرف توجہ جاتی ہے، ہم مینار کی اونچائی کو دیکھنا چاہتے ہیں، آخری کلسی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ تو بہت بلند ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ میں یہیں پہ چڑھ جاؤں، میری زندگی ایک مینار کی طرح اور میں یہ ہوں۔ تو بھائی، آپ نے کبھی اس کی بنیاد پہ غور کیا؟ نیچے سے تو بہت میٹرز تک اس کا پھیلاؤ ہے، تو اوپر آپ کو ایک نوک نظر آ رہی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اس مینار کی طرح بنانا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنی جڑیں زمین میں پھیلائیے، اپنی فاؤنڈیشن کو مضبوط کیجیے، اپنی بنیاد کو مضبوط کیجیے۔ اوپر جانے تک آپ کو تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اگر آپ نے سیٹ اپ بنا لیا تو پہلے سیٹ ہونا ہے، اس کے بعد اپ ہوں گے، بصورت دیگر آپ سیٹ ہوتے رہیں گے۔ اگر اس سے بچنا ہے تو ایک ہی بات تھی آج کا جو پیغام تھا، آج کا میسج تھا، آپ نے جو بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کیجیے، اپنی زندگی کا فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے لیجیے، اور اگر کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں، کسی ایک شعبے کو چن لیتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے پیشنس کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ اسی شعبے سے جڑے رہنا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یاد رکھیے گا، جلد باز جو ہوتے ہیں ان کو منزلیں نہیں ملا کرتی، ان کو کامیابیاں نہیں ملا کرتی۔ منزل کی بات چل نکلی ہے تو اگلے پروگرام میں میں بتاؤں گا کہ منزل کیا ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں نے تحمل پہ بات کرنی تھی، میں نے اس پہ جو جتنا مجھے سبق آتا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید ہے کوئی ایک بات آپ کے پلے پڑ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔